अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बियॉन्ड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान नईम सुमरो। जे प्रोग्राम में मुल्क जी माशी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। सभ खां पहिरियां ज़िक्र कंदासीं आलमी बैंक जी हुन रिपोर्ट जो जंहिंमें हुन पाकिस्तान खां मुतालबो कयो आहे त NFC अवार्ड जे फार्मूले ते नज़रसानी कई वञे। आलमी बैंक जी रिपोर्ट में मुख़्तलिफ़ शयूं चयूं आहिनि, जंहिंमें हिकिड़ी शइ त इहा आहे त जेको NFC अवार्ड जो जेको वसीलनि जी विर्छ आहे उहा आबादीअ जे बदिरां इम्कानी जेका आमदनी आहे उनजे बुनियाद ते कई वञे। इन खां सवाइ ॿियो इहा बि आलमी बैंक तरफ़ां ॻाल्हि कई वई आहे त जेके सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल थी वियूं आहिनि शयूं या शोबा या खाता अरिड़हीं तरमीम खां पोइ उन वफ़ाक़ अञा ताईं उन्हनि मां केतिरनि शोबनि में ख़र्च करे रहियो आहे, जंहिंजे करे माशी दॿाउ ऐं माली दॿाउ वधे पियो। ऐं जेकॾहिं माशी सुधार आणणा आहिनि त हिकु वसीतर जेको आलमी जेके माशी सुधार आहिनि उहे आणणा पवंदा। जेकॾहिं सूबनि फ़िलहाल रक़म ॾिनी आहे वफ़ाक़ खे उन जा पंहिंजा ख़र्च करण लाइ, त इहा हिकु आर्ज़ी रिलीफ आहे। इहो मुस्तक़िल हल न आहे। मुस्तक़िल हल लाइ मज़बूत माशी सुधारणा आणणा पवंदा। आलमी बैंक जी रिपोर्ट में वधीक छा छा आहे उन हवाले सां अचो त ॾिसूं था इहा रिपोर्ट। आलमी बैंक पाकिस्तान खां NFC अवार्ड फार्मूले ते नज़रसानी जो मुतालबो कंदे चयो आहे त सूबनि में वसीलनि जी विर्छ आबादीअ बदिरां आमदनीअ जी बुनियाद ते कई वञे। जारी कयल रिपोर्ट में आलमी बैंक चयो त तरमीम ऐं सतो NFC अवार्ड अख़्तियारनि जी हेठी सतह ताईं मुंतक़िली तरफ़ अहम क़दम हो, पर उन जा मालियाती ऐं इदारती इंतज़ाम अञा ताईं अणपूरा आहिनि। रिपोर्ट मूजिबि मौजूदा आलमी निज़ाम ज़ाब्ता ऐं क़ाइदा कमज़ोर करे रहियो आहे। निज़ाम में उगाड़ियूं महदूद ऐं ख़िदमतुनि जी फ़राहमीअ ते बि असरअंदाज़ पियो थिए, छाकाणि त टैक्स लॻाइण जा अख़्तियार ऐं एहतिसाब जे तरीक़े कार विच में हिक जहिड़ाई जी खोट आहे। आलमी बैंक मूजिबि नए माली साल जी वफ़ाक़ी बजट में सूबनि तरफ़ां वफ़ाक़ खे ॾिनल रक़म घटि मुदे वारो रिलीफ ॾेई सघे थी। मालियाती निज़ाम खे जुटादार बुनियादनि ते हलाइण लाइ वसीतर सुधारनि जी ज़रूरत आहे। रिपोर्ट मूजिबि पंजाब वफ़ाक़ी हुकूमत लाइ रिवर्स ग्रांट जी मद में 546 अरब ऐं सिंध 260 अरब रुपया रखिया आहिनि, जॾहिं त ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं बलूचिस्तान अहिड़ी का बि रक़म नाहे रखी। आलमी बैंक जी रिपोर्ट में इहो बि चयो वियो त वफ़ाक़ी हुकूमत अञा ताईं उन्हनि शोबनि ते ख़र्च करे रही आहे जेकी अरिड़हीं तरमीम बाद सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल थी चुका आहिनि। रिपोर्ट में चयो वियो त मौजूदा NFC फ्रेमवर्क वफ़ाक़ी ख़र्चनि जे ज़िम्मेवारियुनि में घटिताई खां सवाइ वसीला घटि कया आहिनि, जंहिंसां वफ़ाक़ी मालियाती खसारे ऐं अवामी कर्ज़ जमा थियण में मदद मिली। आलमी बैंक सिफ़ारिश कई त वफ़ाक़ी हुकूमत उहे ख़र्च घटि करे जेके सूबाई मैंडेट जी हद पार कनि। रिपोर्ट में क़ौमी अवामी शयुनि ते वफ़ाक़ी ख़र्चनि जी लाॻत विरहाइण लाइ विर्छ जोगी पूल मां फिक्शन लाइ मख़सूस कटौतियुनि जी तजवीज़ पिणु पेश कई वई। आलमी बैंक चयो त हुकूमत विर्छ जोगी पूल जी जोड़जक में तब्दीली या सूबाई उगाड़ियुनि जे हिसे में आर्ज़ी घटिताईअ ते बि गौर करे सघे थी। रिपोर्ट मूजिबि अरिड़हीं तरमीम बाद इज़ाफ़ी मुंतक़िलनि सां समाजी ख़िदमतुनि में वाज़े बहितरी नाहे आई। जेतोणीकि बुनियादी ख़िदमतुनि ते सूबाई ख़र्चनि में इज़ाफ़ो थियो, पर सभ खां वधीक इज़ाफ़ो इंतिज़ामी ख़र्चनि में ॾिठो वियो। आलमी बैंक मूजिबि सूबनि जी मजमूई ख़र्चनि जो 80% अञा ताईं हलंदड़ ख़र्चनि जे वर चढ़ी रहियो आहे ऐं इज़ाफ़े जो वॾो हिसो तालीम या सिहत बदिरां अवामी ख़िदमतुनि ऐं इंतिज़ामनि ते ख़र्च थी रहियो आहे। रिपोर्ट में चयो वियो त माली साल 2009 खां 2023 ताईं सूबनि खे मुंतक़िल कयल इज़ाफ़ी वसीलनि जो 82% मौजूदा ख़र्चनि में हलियो वियो। आलमी बैंक मूजिबि इन अरसे दौरान पगारुनि ते हक़ीक़ी सूबाई ख़र्चनि में 250% इज़ाफ़ो थियो ऐं पेंशन ख़र्चनि में 330% इज़ाफ़ो रिकॉर्ड कयो वियो। रिपोर्ट में अख़्तियारनि जी मुंतक़िलीअ बावजूदि सिविल सर्विस में नौकरियुनि में मुसलसल इज़ाफ़े जी निशानदेही पिणु कई वई। आलमी बैंक मूजिबि सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल शोबनि में कमु कंदड़ मुलाज़िमनि जो अंग 2024 ताईं बरक़रार रहियो, जॾहिं त ग़ैर मुंतक़िल थियल शोबनि में वफ़ाक़ी नौकरियुनि जे अंग में 2009 खां 2024 ताईं 85% इज़ाफ़ो ॾिठो वियो। रिपोर्ट मूजिबि सरहदी तहफ़ुज़ लाइ क़ाइमु कयल यूनिट हाणे अंदरूनी पुलिसिंग जा फ़र्ज़ सरअंजाम ॾेई रहिया आहिनि, जेको आइनी तौरु सूबनि जे अख़्तियार वारे दायरे में अचे थो। आलमी बैंक चयो त इहे फोर्सिस सूबाई सतह ते कमु कनि थियूं ऐं हिननि जी पघार जो 70% वफ़ाक़ अदा करे थो ऐं सूबा रुॻो ख़ासि हलनि त 30% हिसो शामिल कनि था। रिपोर्ट में तजवीज़ ॾिनी वई त NFC जे मौजूदा मुंझियल फार्मूले जी जाइ ते शफ़ाफ़ मालियाती फ़र्क़ जे तरीक़ेकार खे अख़्तियार कयो वञे। इन मॉडल तहत विर्छ जोगे पूल मां वसीलनि जी विर्छ आमदनी पैदा करण जी सलाहियत जे मयारी जाइज़नि ते थींदी। वर्ल्ड बैंक चयो त अहिड़ो
निज़ाम उगाड़ण जी राह में रंडक ख़त्म कंदो ऐं सूबनि खे मालियाती कारकर्दगी ॾेखारण ते कंहिं बि क़िस्म जे नुक़सान या सज़ा खां बची वेंदो। रिपोर्ट में तालीम ऐं सिहत जहिड़नि मुंतक़िल थियल शोबनि में ख़िदमतुनि जी फ़राहमी नतीजनि सां मशरूत फंडनि जी मुंतक़िली जी बि सिफ़ारिश कई वई आहे। जी नाज़रीन, आलमी बैंक जी रिपोर्ट मां ॾिठी। हाणे इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं, हक़ीक़तूं ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं त छा जेके आलमी बैंक जे तरफ़ां इहे मुतालबा कया विया आहिनि इहे नवां आहिनि, पुराणा आहिनि, या इन्हनि सां को फ़ाइदो थींदो। छाकाणि त इहे उहे ई ॻाल्हियूं आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पीपल्स पार्टी जे वातां असां पंहिंजे मुआशी माहिरनि जे वातां ॿुधंदा था अचूं त जेका टैक्स निज़ाम तव्हांखे बहितर करणो पवंदो, टैक्स जो जेको सुधारा आहिनि उहे आणणा पवंदा, FBR खे पंहिंजी टैक्स कलेक्शन बहितर करणी पवंदी ऐं सूबनि जा जेके सूबनि जा मुंतक़िल थियल खाता आहिनि उन में वफ़ाक़ खे ख़र्च करणु बंदि करणो पवंदो। समूरी उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असां कंदा आया आहियूं। इन सिलसिले में असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि ऐं तमामु क्लियर नमूने सां जेका मईशत जी जेका सूरत हाल आहे उन ते जेको पंहिंजो मौक़िफ़ रखंदा आहिनि ऐं तमामु हिकिड़ो सख़्तु ऐं हक़ीक़त ते ॿधल मौक़िफ़ हूंदो आहे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब सुमरो साहब। शाहिद हसन साहब, आपकी नज़र से भी आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है ये गुजरी होगी, इसमें मुख्तलिफ मुतालबात की गए पाकिस्तान गवर्नमेंट से, पर मेरा पहला सवाल आपसे यह है क्योंकि जो NFC अवार्ड फॉर्म हुआ था 2010 में हुआ था, आज हम 2026 में बैठे हुए हैं और आलमी बैंक तब से अब तक ऐसी कोई बात आलमी बैंक की तरफ से ना की गई और अचानक से 16 साल बाद आलमी बैंक कह रहा है कि इस पर रिव्यू करें, NFC अवार्ड के फार्मूले पर रिव्यू करें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहला मेरा सवाल तो आपसे ये है। देखिए, पहले एक जुमला मैं बता दूं, पीपल्स पार्टी के दौर में ये जो तरमीम आई थी 18वीं तरमीम, ये एक इंतहाई शानदार थी, ये एक बहुत बड़ा कारनामा था और इसका मकसद ये था कि सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा, मगर उस पर किसी ने अमल नहीं किया जिसकी वजह से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी जो आपका सवाल है, देखिए, अब अमेरिका ये महसूस कर रहा है कि ईरान का मसला फिलहाल जिस रुख पर जा चुका है, तो अब पाकिस्तान की मदद की अहमियत बहुत कम हो गई है। हमने बहुत अच्छा कर दिया, उनके साथ कर दी, अब जंग तो खत्म हो गई, जंग होगी भी नहीं, अब वो उनके आपस में सर जंग चलती रहेगी, तो पाकिस्तान की अहमियत कम हो गई। अब वो चाहते ये हैं कि हम अफगानिस्तान से लड़ते रहें और हमारी मईशत जो है वो कमज़ोर रहे, तो वो क्रिटिसिज्म जो है ना वो शुरू हो गया। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। बात ये थी कि जब 7th FC अवार्ड आया था, तो 7वां, तो जिस दिन ये आया था उसी दिन मैंने इत्तेफाक से, मैं सरकारी PTV पर था और मैंने उस वक्त कहा था कि देखिए इस पर अमल नहीं होगा और ये गलत है। और उसके बाद मैंने कोई दर्जनों बार कहा है और 2 अपनी जो किताबें लिखी हैं, आखिरी किताब है इस्लामी बैंकारी, उसमें भी ये बात की है, उससे पहले दहशतगर्दी सियासत में की है। एक बहुत शानदार चीज़ को हमने बेड़ा गर्क कर दिया। हम नहीं चाहते, ताकतवर तबके नहीं चाहते कि सूबे मजबूत हों और पाकिस्तान मजबूत हो, तो इसलिए उस पर अमल नहीं किया। तो हल ये था कि उस पर अमल करें। ये तो नहीं है ना कि आप उस पर तब्दीली के, आलमी बैंक जो है शरारत कर रहा है हमारे साथ कि जी आप इसमें ये तब्दीली करें। अरे भाई, हमें कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तब्दीली की जरूरत है। और ये बात मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक घर में जो है वो 5 आदमी हैं, घर के मियाँ बीवी 3 बच्चे, और वहाँ 3 रोटियां हैं, किसी तरह तकसीम कर ले और लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर वहाँ 20 रोटियां हों तो माँ बच्चे से कहेगी, आपने शोहर से कही, सब एक दूसरे को कहेंगे और बच जाएगी। तो हम बजाय इसके कि रोटी बढ़ाएं, हम ये करते रहते हैं कि जनाब जो वो इस तरह कर लें। भाई, किसी भी तरह कर लें, तीनों भूखे रह जाएंगे, 5 भूखे रह जाएंगे। तो हमारा मसला है कि टैक्सों की चोरी रोकना, ये करने के बजाय हम इस किस्म के बातें करते रहते हैं। तो मैं तो इस आलमी बैंक की रिपोर्ट को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमें बैठना चाहिए और ये कहना चाहिए कि 18वीं तरमीम को हमें कामयाब बनाना है, हमें NFC अवार्ड पर को उसकी रूह के मुताबिक अमल करना है। अभी जो बजट आया है, मैं आपको एक जुमला बता दूं, इसमें कहा गया है कि जी 1,35,000 रुपये सूबे ग्रांट देंगे। अरे भाई, सूबों को तो पूरा पैसा ही नहीं मिल रहा। जब वफाक ने जो टैक्स
ہدف نہیں ہوتا تو 1,035,000 کہاں سے دیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کو NFC ایوارڈ سے پیسہ نہ ملتا ہے اس کو 1794 ارب روپے آپ خرچ نہ کریں، تو پھر خرچ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تعلیم کا بجٹ کم کریں گے، صحت کا بجٹ کم کریں گے، عوام کی فلاح و بہبود کا کم کریں گے، ترقیاتی بجٹ کم کریں گے. کون تباہ ہوگا؟ عوام. کون تباہ ہوں گے؟ 26 ملین بچے جو اسکول نہیں جا رہے ہیں، 11 کروڑ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، وہ لوگ جن کو علاج معالجہ نہیں ہے. ہمیں تو ان کو پیسے دینے ہیں، اب ہم یہ الٹا مشورہ دے رہے ہیں یہاں سے کم کر لیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک ہے، ہم بیٹھیں آپس میں بیٹھیں اور یہ کہ سب مل کے کریں کہ جی 25,000 ارب روپے ٹیکسوں میں کم وصولی ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے 15,000 ارب کہا تھا سال کا، وہ کہا تھا FBR کا، میں نے صوبوں کو ملا لیا، وہاں سے ٹھیک کریں تو چاروں صوبے ایک دوسرے کو کہیں جناب آپ زیادہ لے لیں، آپ زیادہ لے لیں، آپ کے یہاں غربت ہے. میں وہ بھائی چارہ چاہتا ہوں، وہ نہیں ہو رہا. اچھا شاہد صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے، مختلف پروگراموں میں، مختلف ٹیلی ٹاکس میں آپ سے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، آپ کا بھی بہت واضح موقف رہا ہے کہ جب سے 18ویں ترمیم آئی، جیسے آپ نے بولا کہ 18ویں ترمیم کو کامیاب کرنا چاہیے، 18ویں ترمیم کے تحت جو بھی سبجیکٹ صوبوں کے حوالے ہوئے ہیں، آج تک وہ جو ان کے پہ وفاق کی جانب سے وہ انہی جو شعبے ہیں انہوں نے خرچ کرتا ہوا آ رہا ہے. تو عالمی بینک نے بھی تو یہی سوال اٹھایا ہے، یہی نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ اب تک انہی سبجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، انہی میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک انہی شعبوں میں خرچ کر رہے ہیں؟ ان سے کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا؟ اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ یہ گٹجوڑ ہے. جب یہ گرانٹ صوبے دیں گے، اب میں بات کر رہا ہوں، تو کوئی نہ کوئی آپس میں معاہدہ ہو گیا ہوگا نا. صوبے یہ کہتے ہیں ہم زرعی انکم ٹیکس نہیں لگانا چاہتے، وفاق کہتے ہیں ہم بھی چوری روکنا نہیں چاہتے. تو وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں کہ طاقتور طبقے جو ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ، صنعت کار، تاجر، بڑے بڑے، میں چھوٹے کسانوں کی بات نہیں کر رہا، غلط فہمی نہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں یہ سب بیٹھ کر صوبے بات کر کے کرتے ہیں کہ جی طاقتور لوگوں کو تو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ نکالیں، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں الٹا چلیں. آپ کہیں جی مجھے عوام کو سہولت دینی ہے، پہلا سوال ہوتا ہے قرضے کی ادائیگی پہ 8,000 ارب روپے آپ نے رکھ دیے نا، وہ ٹیکس میں جا رہا ہے. سوال یہ قرضے آپ نے لیے کہیں کے لیے؟ کہ مجھے تو نہیں فائدہ ہوا. کیوں لیے تھے آپ نے؟ کہ آپ نے ایکسپورٹ آپ کا اگر 25 ارب ہے تو آپ کا امپورٹ 50 ارب ہے یا 55 ارب ڈالر ہے. تو آپ کو آپ کی آمدنی کا میں شاہانہ اخراجات کرتے ہیں، بجٹ خسارہ ہوتے لیتے ہیں. تو اس قرضوں سے جس سے عوام کو فائدہ نہیں پہنچا، وہ عوام کے پیسے سے آپ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ عوام جو ٹیکس دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ پیسہ ان کو واپس ملے، سہولیات میں، علاج معالجے میں، اسکولوں میں، سڑکوں پر، صاف پانی میں. یہ نہیں ہو رہا. ہمارے الٹی گنگا بہ رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں جو کام شروع کیا تھا ایک آدمی نے، اس کے بعد کسی نے نہیں کیا. تو نام تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید. یہ نہ سمجھا میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں، ان کے بعد کسی نے نہیں کیا، آج بھی نہیں کیا. اصل کام انہوں نے یہ، میں اس زمانے میں دیکھا کرتا تھا، بہت سینئر پوزیشنز میں تھا. تو اس اچھا. وقت ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا، میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، کہ بینکوں نے اگر چھوٹے کم آمدنی والے لوگوں کو، کسانوں کو، دکاندار کو، ریڑھی والوں کو اگر قرضے نہیں دیے تو میں ان پہ جرمانہ کروں گا، اور اگر دے دیے قرضے اور خدا نخواستہ کہیں قرضے وصول نہیں ہوئے تو وفاق آپ کو آدھی رقم دے دے گا. یعنی ان کی کوشش تھی کہ غریب تک پہنچے. اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا، اسی لیے شاید شہید کر دیا گیا ہوگا کہ عوام کی بات کر رہے تھے. تو وہ اس مشن کو لے جانے کی ضرورت ہے. اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اچھا ہے پروگرام ہے، لیکن فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، میں بڑی عام بات بتا رہا ہوں، آپ 300 ارب الگ کر لیں اس سال، 300 ارب الگ کر لیں، وہ تو 800 ارب. پھر آپ یہ کہیں بینکوں کو، اسٹیٹ بینک ہے دیکھو، پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، چھوٹے کسان، گھریلو خواتین، ان کو ریڑھی والا 2 لاکھ، 3 لاکھ، 1 لاکھ روپے کا قرضہ دیں. اب 2 لاکھ روپے کا آپ نے قرضہ ایک بیچارے غریب آدمی کو دے دیا کہ وہ روزگار کرے. اب وہ جو 2 لاکھ کا آپ نے قرضہ دیا تو 40,000 روپے اس کو دے دیں بے نظیر انکم سپورٹ سے، وہ ہو گیا 1,40,000. یہ 40,000 وہ واپس نہیں کرے گا، یہ تو آپ اس کے وفاق سے وہاں سے دیا آپ نے. تو 1,40,000 مل گیا، وہ روزگار کمائے، آمدنی بڑھائے، اور 1 لاکھ کو واپس کر دے. یہ اسکیم اگر آپ شروع کرتے ہیں تو 3-4 سال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پاکستان میں غربت کم ہوگی، بے روزگاری کم ہوگی. دوسرا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا نظام. آپ زکوٰۃ کے نظام کو اسلامی بینکوں کے ذریعے انہی لوگوں کو دیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 3 سال میں پاکستان میں غربت ختم ہو جائے گی. میں اسٹیمپ پیپر دے زکوٰۃ کا نظام کو، میں یورپ میں بہت سینئر پوزیشن پہ کام کرتا تھا، تو وہاں کے جو ایکسپرٹ تھے مجھ سے پوچھتے تھے بھئی آپ کا اسلام کیا ہے؟ میں ان کو زکوٰۃ کا بتاتا تھا. میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہتے تھے اس دنیا میں زکوٰۃ سے بہتر نظام نہیں ہے غربت کے خاتمہ، بے روزگاری کے خاتمہ.
تو ہم خود اپنے پیر پہ آپ کوڑی مار رہے ہیں جناب. اچھا شاہد صاحب، جس طرح بالکل یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود کو بیٹھنا چاہیے، مگر اگر ہم عالمی بینک کی رپورٹ میں یا ان کے مطالبات دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں میں جو فارمولہ ہے بنا ہوا وہ آبادی کے تناسب سے کے حساب سے وسائل دینے ان کو، پر اگر آپ ممکنہ آمدنی کے حساب سے دیں گے تو اور بہتری ہوگی. سندھ مختلف اوقات پر ہم نے دیکھا ہے سی ایم سندھ کو سنتے ہوئے کہ جو ریونیو اکٹھا کرتا ہے سب سے زیادہ کرتا ہے، بلکہ سرپلس کرتا ہے. تو کیا اس طرح سے جو پنجاب ہے یا کے پی ہے اور بلوچستان ہے وہ بھی اس طرح سے ہی ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں، یا صرف یہ سندھ کی طرف سے یہی جو کارکردگی ہے ٹیکس کلیکشن کی وہ سب سے بہتر ہے؟ دیکھیے عالمی بینک کی رپورٹ مجھ سے اگر یہ والی ہے تو میں اس کو اٹھا کے پھینک دوں گا. اچھا، میں دوبارہ دہراؤں گا، آپ برا نہ مانے، دوبارہ دہراتا ہوں. جب صحیح میرے صحیح. ایک گھر میں 5 آدمی بیٹھے ہیں، میاں بیوی 3 بچے اور 3 روٹیاں ہیں، آپ کسی بھی طرح تقسیم کر لیں وہ پریشان رہیں گے. لیکن پریشان اگر نہیں. وہاں پر 20 روٹیاں رکھی ہیں تو میاں بیوی سے کہے گا، بیوی بچوں سے کہے گی، سب پیٹ بھر کے کھائیں گے، پھر خیرات کر دیں گے. تو آپ یہ باتیں مت کریں. میرے مذہب نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے ایمانداری سے اپنے فرض دیں، 20 روٹی پیدا کریں، 10 روٹی آپ کھا لیں، باقی خیرات کریں. تو ہم وہ کرنے کے بجائے عالمی بینک تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، اور یہ ٹھیک نہ ہو. وہی آئی ایم ایف چاہتا ہے، وہی امریکہ چاہتا ہے، نہیں شاہد اور صاحب، یہ وہی تو یہاں باتیں ہم سب کرتے رہے ہیں مختلف پروگراموں میں. آپ کی یہ باتیں ہیں کہ آپ کو جو معاشی اصلاحات کرنے چاہیے، آپ کو جو غریب نواز پالیسیاں بننی چاہیے، یہ آپ کی ہماری باتیں ہیں. عالمی بینک نے کچھ ڈفرینٹ تو نہیں بولا، وہی باتیں کر رہا ہے جو آپ اور ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کی بات اس لیے صحیح ہے کہ ہم نہ صرف عالمی بینک اور آئی ایم ایف بلکہ اسٹیٹ بینک، جی تینوں جی. پارٹیاں 1995 سے جو وعدے کر رہی ہیں وہی باتیں آج دہرانے. فرق کیا ہوا ہے؟ 95 میں کہا کرتے تھے کہ جی ہم کمپیوٹر کی وجہ سے ٹیکس چوری پکڑیں گے. اس کے بعد ابھی 2 سال پہلے کہنا شروع کیا کہ جی انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ بھی کمپیوٹر ہے. اب کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ارے بھائی کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، لوگوں کے پاس مکان ہیں، آپ کے پاس ساری تفصیل ہے، آپ پکڑ کے ان سے ٹیکس لے لیں. یہ لینا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے یہ الفاظ بدلتے رہتے ہیں. تو جو آپ کی بات ہے میں آپ سے متفق ہوں صبر صاحب، یہ سیاسی کھیل کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ نہیں کر رہے. جب وزیر اعظم نے کہا کہ 15,000 ارب روپے ایف بی آر کم وصول کر رہا ہے، تو ان کا کام ہے سارے کام چھوڑ کے پہلے تو 15,000 ارب روپے وصول کر لیں، اور جب یہ 15,000 ارب روپے وصول ہوں گے تو تعلیم پہ جائیں گے، صحت پہ جائیں گے، صاف پانی کی فراہمی پہ جائیں گے، سڑکوں پہ جائیں گے، ہے نا. یہ لوگوں کو جب ملے گا، لوگوں کو پیٹ بھر کے روٹی ملے گی، اسپتال میں جائیں گے تو وہ ہاں اس کو دوائی ملے گی. یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں چلے جاؤ دکان ڈاکٹر کے پاس، وہاں سے دوائیاں خریدو. یہ آپ سہولیات دیں گے تو کچھ ہوگا نا. کہانی بنانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو عمل نہیں کرتے ہیں، یہ صرف سیاسی بیانات کرتے ہیں. سیاسی بیانات تو ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب دیکھیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پہلے 26 آئینی ترمیم آئی، 27ویں آئی، اب 28ویں کی باتیں ہو رہی ہیں. این ایف سی ایوارڈ میں کٹ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کٹ تو نہیں لگ رہا، انڈائریکٹلی پیسے کٹ رہے ہیں. کبھی پیٹرولیم لیوی کی مد میں کٹ رہے ہیں، وہ بالکل ڈویزیبل پول سے نہیں جاتے. اور یہ جو کلیکشن ہے وہ نہ صوبوں کو ملتی ہے، ڈائریکٹ وفاق کو جاتی ہے. اس بار بھی ایسی باتیں چلی این ایف سی میں کٹ لگنے کی، پر وہ کٹ نہیں لگا. پر ہم نے دیکھا کہ صوبوں نے اپنے حصے سے وفاق کو دے دیا. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس سے تو یہ تو وقتی طور پہ عارضی ریلیف ہے وفاق کو. مستقل حل کی جانب کیوں نہیں جا رہے ہمارے جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہم سارے مل کے بیٹھنے آپس میں فیصلہ کریں، تو آپس میں ہم فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم اینٹی پارٹی کی کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ عارضی حل بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب 3 مہینے صبر کر لیجیے. یہ جو اچھا. صوبوں نے کہا اتنا ہم دیں گے، اتنی وصولی ہوگی، یہ ہونے والی نہیں ہے. دیکھیے جب وفاق نے 15,264 ارب روپے کا ہدف رکھا ہے، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں یہ وصول نہیں ہوگا. تو جب یہ کم ہوگا تو صوبوں کا حصہ کٹ جائے گا. تو یہ تو انہوں نے اس شرط پہ رکھا ہے کہ آپ ہمیں یہ 15,264 ارب میں حصہ دیں گے. نہ صوبے کا ہدف پورا ہوگا، نہ ان کا ہدف پورا ہوگا. تو یہ کہانی ہے. آپ 3 مہینے کے بعد دیکھیے گا نئے ٹیکسز لگیں گے. یہ تو بیکار کی بات ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اگر آپ نے کہہ ہی دیا، دیکھیے مسلم لیگ نون کا منشور ہے، اس کے اگر آپ کہیں تو میں 3 جملے سنا دوں. جی جی ہمیں اس بات کا احساس ہے، مسلم لیگ نون کا منشور جو حکومت جی. میں، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ بیمار معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پاکستان کی بیمار ہے، کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے. ان اصلاحات کی طاقتور طبقے مخالفت کر رہے ہیں. ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے. اب انہوں نے نمٹا کیسا؟ ان کو گلے لگا لیا.
جو کچھ بجٹ ہے انہیں طبقوں کو انہوں نے گلے لگائے ہیں، تو وہ تو خود ہی کہہ چکے کہ معیشت ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرے کی وہ جو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے بے نظیر نے کیا کہا تھا، میں ایک گلاس پانی بھی ٹیکس، کیا مطلب تھا بھائی؟ آپ ایک آدمی 1 روپے بھی ٹیکس دے دے تو اس کو کم از کم عزت تو ہوگی کہ میں نے ٹیکس دیا، 1 روپے لیں آپ۔ اب ہمارے کیا کرتے ہیں، لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اور ہم لیتے بھی نہیں ہیں، تو جب آپ ٹیکس لے ہی نہیں رہے ہیں تو آپ کسی بھی طریقے سے کر لیں لوگوں کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے، وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں، یہ کہہ دیں کہ 10 لاکھ روپے سال سے جس کی آمدنی کم ہے اس سے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، پیٹرولیم لیوی بھتے کو صفر کر دیں، اور جی ایس ٹی جو ہے وہ 18% ہے، اس کو آپ 7.5% پہ لے آئیں تاکہ عوام کو کم ہو۔ اور ٹیکسوں کی جو دے نہیں رہے ہیں، میرا اندازہ یہ 25,000 ارب روپیہ سال ہم کم وصول کر رہے ہیں، 15,000 وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں صرف ایف بی آر کا، میں نے چاروں صحیح صوبے بھی ملا لیے، اس کا آدھا بھی آپ وصول کر لینا، پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر بعد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور زکوٰۃ پروگرام، یہاں سے آپ چلیں اور لوگوں کو قرضے دیں، چھوٹے 2 لاکھ 3 لاکھ، یہ 15 کروڑ اور 200 کروڑ یہ دینے کی باتیں چھوڑیں، یہ آپ دیں گے تو پاکستان جو ہے میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ ہم بھارت سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ایک شکست دی ہے، ہم اس کو معیشت میں بھی شکست دیں گے، لیکن اس وقت جو آج ہے کہ دنیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں 10 ملک ایسے ہیں جہاں بھوک کی صورتحال سنگین ہے، ان 10 میں پاکستان شامل ہے۔ زرعی زمین، کسان محنتی آپ کا، تو ان کو بالکل کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ بھئی ہم ٹاپ 10 غریب ترین ملکوں میں کیوں ہیں؟ اس کو آپ ٹھیک کریں، اپنی پیداوار بڑھائیں، کسان کو سہولیات دیں۔ اب ہم اب تک جو کر رہے ہیں، ٹیکس عوام سے لیتے ہیں، فائدہ طاقتور طبقوں کو پہنچاتے ہیں، قرضے لیتے ہیں طاقتور طاقتور طبقوں۔ طبقوں سے ٹیکس وصولی کیسے ہوگی؟ بارہا وزیر اعظم شہباز شریف اصلاحات کی باتیں کرتے ہیں، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ٹیکس اصلاحات کی باتیں کرتی ہے، پر ہمیں نظر نہیں آتے۔ کیا اس میں جو رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمرہ جو طبقہ ہے ہمارا وہ اتنا طاقتور کیسے ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا؟ دیکھیے رکاوٹ صرف ایک ہے، وہ ہے منافقت۔ میں آپ کو اچھا لکھ کے دیتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جو پاکستان کی وفاقی کابینہ ہے نا پی ایم ایل این کی، جی وہ آج یہ قانون پاس کر دیں کہ جو ہم نے منشور میں لکھا ہے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے، وہ پاس کر کے دکھا دیں، وہ وزیر اعظم کو گرا دیں گے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں نے سنا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، ممبران پارلیمنٹ یہ کہتے ہیں یہ اصلاحات جو منشور میں لکھی ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ تو جب آپ کو یہ پتا ہے، عمران خان کی پارٹی کو پتا ہے کہ اگر وہ اپنے ٹیکس لیں گے ہر قسم تو وہ اس کی پارٹی کو گرا دیں گے، تو بیسک چیز یہ ہے، یہ کام ہے سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ نے، آپ کو بھی علم ہے کہ وہ رات کو 12 بجے انہوں نے کورٹ کھولی اور کہا الیکشن کراؤ۔ اچھی بات ہے، الیکشن کائیں کی نہیں کرائیں تاکہ جو منشور ہے اس پہ عمل کریں۔ تو کسی دن ان سب کو بلا لیں اور کہیں میاں تم نے یہ منشور میں تو لکھا تھا کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگے گا، تو یہ تو آپ نہیں لگا رہے، تو آپ کو جو الیکشن میں ووٹ ملے وہ تو آپ کا مینڈیٹ ختم ہو گیا، تو کچھ تو کریں نا، کوئی تو کرے نا۔ اگر آپ یہ قانون پاس کر دیں آج کہ 10 لاکھ روپے تک جس کی آمدنی ہے اس سے ہم 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں لیں گے، لیکن 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں، اور جیسے جیسے آمدنی بڑھتی جائے گی ٹیکس زیادہ ہوگا۔ اس پر قانون بنا کے عمل درآمد کر لیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ منافقت ہے کہ منشور میں لکھتے ہیں، پھر سب سے مضبوط آپ دیکھیں تحریک انصاف کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لے کے دکھائیں گے اور اگر 20 کروڑ کی پراپرٹی 2 کروڑ میں رجسٹر ہو رہی ہے تو میں اس کو چھین لوں گا، لیکن وہاں بھی 20 کروڑ کی پراپرٹی 2 لاکھ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ طاقتور طبقے صرف وہ وہاں اتنے طاقتور اس لیے ہیں کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ نہیں کرنے دے رہے۔ تو اگر میڈیا صبح شام یہ مسئلے اٹھائے، یہ چھوڑ دے بیل ہوئی کہ نہیں ہوئی فلاں سیاست کرنے کا مجھے کوئی دلچسپی، میری دلچسپی پاکستان کا دفاع ہے، پاکستان کی مضبوط معیشت ہے، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہے، اور اسلام کی جس کو ہم نے تحفظ کرنا ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا تھا، میں آپ کو بتاؤں، میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں۔ جی جی حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے جو سے بھارت میں چل رہا ہے، لیکن ظلم کا کفر کا نظام چل سکتا ہے بھارت میں، کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا۔ تو پھر قرآن کے بھی آپ کو اگر میں آپ کو بتاؤں، بنیان و مرصوص آپ نے بات کر رہے ہیں، تو بنیان و مرصوص جو ہے قرآن شریف کی آیت نمبر 4 ہے، جی اس کے بعد آیت نمبر 11 بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جان کی قربانی کے بعد اگر آپ نے مال کی قربانی نہیں دی تو آیت نمبر 13 میں کہتے ہیں تمہیں فتح نصیب نہیں ہوگی۔ تو ہم تو مال کی قربانی نہیں دے رہے بلکہ چھین رہے ہیں عوام سے،
الٹا کر رہے ہیں، تو پھر اب آئندہ کیسے فتح ملے گی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو قرآن کا ترجمہ بتا رہا ہوں، آیت نمبر 11 اور میرا 12 اگلا میں۔ سوال آپ سے صدیقی صاحب یہی ہے کہ الحمدللہ جس طرح سے ہم نے بنیاد المرصوص میں کامیابی حاصل کی اور دشمن کے دانت کھٹے کیے، اسی طرح سے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی اور اس میں ثالثی کر کے ایک بڑی جنگ، بلکہ ایسا کہیں کہ تیسری عالمی جنگ کو رکوا دیا، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان نے جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی، سفارتی محاذ میں بھی کامیابی حاصل کی، امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کروا کے۔ اب جو معاشی کامیابی حاصل کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کوئی ریڈ میپ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایران پاک ایران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے وہ ہمارے انرجی کرائسس کو کم کر سکتا ہے، ہم ایران سے تیل لے سکتے ہیں کیونکہ ان پہ پابندی عارضی طور پہ کم ہو گئی ہے۔ تو اس طرف ہماری گورنمنٹ کو یا ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے، یا صرف یہ عارضی ہے ابھی ان کے اوپر کوئی ریلائی نہیں کرنا چاہیے؟ ترنو صاحب آپ نے پھر اچھی بات کی ہے، پہلے میں آپ کو بتاؤں، بات صحیح ہے کہ ہم نے سفارتی کامیابی کہی، لیکن کیا ہمارا فرض پہلے یہ نہیں ہے کہ چین سے ہم بات کریں کہ جی افغانستان سے ہمارا جھگڑا ختم کریں؟ چونکہ بھارت اور امریکہ مل کر افغانستان میں دہشت گردی پاکستان میں کرا رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں جولائی 21 میں جب یہ امریکی فوج گئی تھی تو ہمارے علماء حضرات نے دوسرے فتح مبین کہہ رہے تھے امریکہ کو ہرا دیا، میں پہلا آدمی تھا اسی دن جس نے کہا کوئی نہیں امریکہ ہارا، وہ ہتھیار چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے، یہ میں نے 2021 میں لکھا تھا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ چین سے یہ کہیں کہ بھئی ہمارے افغانستان سے دوستی نہ بھی ہو تو جھگڑا ختم کرا دیں، پہلا کام تو یہ ہے۔ اگر ایران کے لیے کر سکتے تو اپنے لیے پہلے کریں، یہ ہوگا تو دہشت گردی کی جنگ ختم ہوگی، یہ پہلے تو آپ یہ اگر یہ نہیں کرتے۔ صحیح۔ دوسرا، ایران سے پیٹرول ملے یا نہیں لیں، گیس پائپ لائن لے لیں، پیٹرول کا مسئلہ ہے اس میں بہت ٹیکنیکل پرابلمس ہیں، لیکن گیس پائپ لائن آپ ان سے فوراً طور پر لے لیں، ہمیں فائدہ ہوگا جناب۔ صحیح، بہت بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب۔ ناظرین، شاہد حسن صدیقی صاحب جو ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि जो इहो ई चवणु हो त हे जेका आलमी बैंक जी रिपोर्ट आहे उहा का नई ॻाल्हि न आहे। जेकॾहिं NFC अवार्ड में को मसइलो हो, आलमी बैंक 2010 में बि मौजूदु हो, उन खां पोइ साल खां पोइ बि मौजूदु हो, ऐं जेको खां मौजूदु हो इहे ॻाल्हियूं पहिरियां छो न चयूं वियूं। इहो जेको NFC अवार्ड जो मसइलो आहे इहो घर जो मामिलो आहे। इन में जेके पाकिस्तान जा जेके इकाइयूं आहिनि उन्हनि खे गॾिजी वेही वफ़ाक़ सां मामिलो हल करणु घुरिजे, ऐं जेके आलमी ताक़तूं आहिनि उहे कॾहिं बि न चाहींदियूं त पाकिस्तान माशी तौर ते मज़बूत थिए। इन जे करे ऐं जीअं हुननि आख़िर में इहा ॻाल्हि कई त अमेरिका ऐं भारत गॾिजी करे अफ़गानिस्तान मां पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराइनि था, ऐं जीअं डिस्टर्ब रहे ऐं को पाकिस्तान माशी तौर ते तरक़ी न करे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान खे इहो बि सोचणु घुरिजे त जेकॾहिं अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ बि थियो आहे ऐं वॾो हिकिड़ो लैंडमार्क पाकिस्तान अचीव कयो आहे, जिन ॿिन्ही धुरियुनि खे गॾु ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते विहारे। उनखां पोइ जेकॾहिं पाकिस्तान हाणे पंहिंजी मुआशी स्ट्रेटजी ऐं मुआशी जेका हिकमत में अमली आहे उन ॾांहुं वधे ऐं ख़िते में जेके पाक ईरान गैस पाइप लाइन आहे उन ते कमु अॻिते वधाए त पाकिस्तान में जेके एनर्जी क्राइसिस जा मसइला आहिनि घणे हद ताईं हल थी वेंदा, ट्रेड पंहिंजो वधाए वञे, टैक्स कलेक्शन वधाई वञे, त असां तमामु जल्द ऐं तमामु घणी जेको आहे ऐं तकड़ी जेका आहे असां तरक़ी मुआशी हासिल करे सघूं था। इहो मुमकिन आहे। फ़र्क़ु छा आहे त सिर्फ़ु जेको अमीर तबिको आहे, जेको ताक़तवर तबिको आहे उनखां टैक्स वठणी पवंदी, जेको सेठ आहे, जेको सनतकार आहे उहो टैक्स नथो थिए। सॼी जेका टैक्स आहे उहा आवाम थो भरे पियो ऐं जंहिंजे करे असांखे उहो महांगाई जी शिकिल में नज़र अचे थो, उहो सॼो भार आवाम ते पए थो। इन जे करे मुआशी सुधारा अणटर आहिनि, उहे आणणा पवंदा। जेकॾहिं मुआशी सुधारा न आंदा त मुल्क तरक़ी कॾहिं बि न करे सघंदो ऐं ईअं ई आवाम पियो पीजंदो रहंदो। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।